बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम Q&A के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने दो चीज़ें पूछनी थी। एक ये कि आपने अभी अपने प्रोग्राम में पहले बताया है कि जो आसिया नाम होता है वो हम लोग नहीं रख सकते, तो मैंने ये पूछना था कि जो एक लोग रखते हैं वो अलमदा से आसिया रखते हैं और जो दूसरा है वो ऐन से आसिया हाँ, रखते जो हैं। आसिया आइन से होता है मेरी बहन। जो ऐन से होता है वो नहीं रखना हाँ, चाहिए। आसी गुनाहगार को कहते हैं ना, आइन से। हाँ, आइन अलिफ मैं ज़बर आ और स्वाद और या, आसिया। और अलिफ से जो होता है ना आसिया, वो नहीं, वो जो तो सही अलमदा ना। से होता है वो ठीक होता है जी या जी नहीं जी, ठीक होता? आसिया ठीक है, आसिया ठीक नहीं है। ठीक। और मैंने ये पूछना था, जो अलमदा से आसिया होता है उसका मीनिंग आपको पता है कि क्या है? वो तो थी ना, वो जो फिरौन की बीवी थी जो मुसलमान हो गई थी। हाँ, ये मैंने सुना है क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी ढूंढती हूँ मुझे सिर्फ यही मतलब लिखा जी हुआ जी, मिलता है, लेकिन मैं मीनिंग पता करना चाहती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। अगर इसके मीनिंग में अभी मेरा दिमाग चल रहा है, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको। सही ठीक है। है, शुक्रिया। और दूसरी बात मैंने ये पूछनी थी कि आपका प्रोग्राम जो है वो रिपीट होता है? रिपीट नहीं, रिपीट नहीं होता। और लेकिन जो ऑनलाइन है वो अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं? आपके सारे मतलब जो है प्रोग्राम ऑनलाइन आते हैं क्या? नहीं नहीं, मेरे प्रोग्राम तो ये आप देख रही हैं बस यही है। और अभी लाइव आप देख सकते हैं उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर sky826.com पे देख सकते हैं, लेकिन ये यूट्यूब वगैरह में नहीं है। तो कोशिश करेंगे हम, ये हमारे हजरात सुन रहे हैं कि ये यूट्यूब में डाल दें थोड़े से प्रोग्राम, ताकि नाजरीन देख सकें जो रह गए हैं उनके। ठीक है, ओके ओके, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, फरमाएं। क्या हाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन। मैं ना बुध के दिन का आपको फोन कॉल मिलाने की कोशिश कर रही, मिल नहीं रही थी। नहीं, फिर वो बुध वाले दिन ही मिलेगी फिर। नहीं, मैंने ख्वाब नहीं पूछनी, मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है। तो फिर आप बुध का जो नाम लेता है ना, जी तो जी। मैं ये समझता हूँ कि नहीं नहीं, उसने, मैं उस दिन भी करना चाह रही थी, मैं ख्वाब नहीं पूछना चाह रही थी, सिर्फ ये अच्छा, चाह मैंने रही थी। अर्ज किया कि जो बुध का नाम लेता है, जी जी। मैं समझता हूँ कि वो ख्वाब की ताबीर पूछ रहा नहीं है। नहीं नहीं, मैंने ना बहुत जी, तारीफ करनी थी आपके प्रोग्राम की कि बहुत बहुत अच्छा है। स्पेशली शुरू में आप जो हाफ आवर जो देते हैं ना, आयत पढ़ते हैं, और मैंने ये गुजारिश करनी थी कि आयत का नंबर भी बताया करें कि कौन सी सूरत की है और अच्छा कौन सी, चलें, ठीक है। क्योंकि वो, मैं ना पूरा लिखती हूँ जब आप हाँ, जितना भी अच्छा, ये बिल्कुल आपने अच्छी बात की है। 20 मिनट अच्छा 25 मिनट जो देखें, भी आप मैं ध्यान से। बड़ा, मेरा जो है ना हाफजा बड़ा कमज़ोर सा हाफजा है। ठीक है, तो अब मेरे जहन में एकदम वो आयत नंबर अगर गलत बता दूं तो जी फिर आप कहेंगे जी आपने वो आयत बताई थी, आयत तो वो नहीं थी, दूसरी आयत थी। हाँ, ये तो बात तो है। ठीक है, तो अब आयत बताना कोई फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं। नहीं, ये बात नहीं अच्छा थी, ये नहीं, थी सुने कि तो मैं सही ना, मैं डिटेल में कोशिश, सारा आपका लिखती हूँ ना जो। अच्छा अच्छा, मेरी बात तो सुन लें। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि मैं ना, जब आप शुरू हो रहा होता है ना प्रोग्राम, उसी वक्त बैठ के सोचता हूँ कि मैंने अभी क्या बात करनी है। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो भी दिमाग में डाल मैं उससे फिर उस पर बात कर लूँ। तो वो तो ये होता है ना कि जब आदमी पूरा रिसर्च, पूरी तैयारी करके आए तो ठीक है, उसमें कुछ सम टाइम जो आयतें मुझे पता होती हैं मैं बता भी देता हूँ, भाई इस जी जी आयत को आज तिलावत किया था मैंने। जी जी। ठीक बुध है। बुध वाले दिन जो आपने शुरू में बोला था ना, तो वो फिर मेरा था थोड़ा सा मिस हो गया था लिखने अच्छा, में। मुझे तो अब याद ही नहीं है मैंने क्या बोला नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं याद वैसे भी, बस मैंने ये थी कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप बता सके, अगर आपको मुनासिब लगे तो आयत का नंबर वगैरह बता दें, क्योंकि मैं बिल्कुल सारा बिल्कुल। सारा लिख रही हूँ आपका ना, जितना भी आप 20 मिनट का, 25 मिनट का, जितना भी आप देते तो हैं फिर बयान क्या करते हैं। करेंगे आप उसको लिख के? तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है दोबारा नहीं पढ़ना, सुनना, या किसी को सुना भी सकता है नहीं, तो अगर आपकी आपने इजाज़त। कितने 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 अरसे से लिख रही हैं आप? मुझे काफ़ी कोई 2-3 माह हो गए लिखते हुए। अच्छा, जी, और आधी बुक भर गई है, आधा फोल्डर हो गया मेरा। अच्छा नहीं, तो वो जो पूरा वो आप लिखती हैं उसको? सब लिखती हूँ। अच्छा, जी जी। तो आप उसको फिर ऐसा करें ना कि उसको आप या तो हमें यहाँ भेज दें तो हम उसको थोड़ा सा सही करके उसको छपवा भी सकते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ करें ना, ताकि वो आप कर लें या मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैंने ये सवाल पूछना था कि कल ना जुमेरात को आप जब दुआ मांगते हैं ना, जी जी। तो हमारी मगरिब का टाइम हो जाता है नमाज का। तो आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं बर्मिंघम से। अच्छा ठीक है। तो मैं ना नमाज 3 फर्ज पढ़ के ना, तो इतने में आपकी दुआ शुरू हो जाती है, तो मैं दुआ सुन के ना फिर बाकी की नमाज पढ़ती हूँ। आया मैं सही करती हूँ? हाँ बिल्कुल सही करती हैं, फ़र्ज़ पढ़ के ही दुआ में शरीक होती है ना। हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद मैं सारी कंप्लीट करती हूँ फिर ना। जी जी, बिल्कुल सही करती हैं आप। अच्छा ठीक है। और एक ये पूछना था, जब आपने एक दफ़ा कहा था कि हर चीज़ में बैलेंस रखना चाहिए, खाने पीने में, बात करने में, हर चीज़ में ना, जी जी। तो आया जैसे हम इबादत करते हैं और आपने कहा था कि जब उसका भी बैलेंस रखना चाहिए, हम्म। तो
ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری عبادت اگر ہم نے زیادہ کر لی ہے تو ہماری باڈی کیسے محسوس کرتی ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا جی. تو مجھے یہ مجھے نا ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتائیں. پھر کوشچن تو بہت ہیں، اتنے لکھے ہوئے ہیں میں نے نا. تو اچھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. آج کے لیے یہی کافی ہے جی بڑی انشاءاللہ. مشکل سے ویسے کال ملی ہے مجھے نا. نہیں، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ احسن الجزا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی جی، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم، شکر اللہ کا. اللہ کا شکر ہے کہ میری کال مل گئی ہے. اچھا مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے. جی، اللہ تعالیٰ بس اسی طرح جو ہے آپ حضرات کو اور مجھے فائدہ پہنچائے ایک دوسرے سے. جی فرمائیں. آپ کا تو بہت فائدہ ہے، آپ کو دیکھ دیکھ کے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، ہمارے بچے، ہم. اور آپ کے اس پروگرام کے اس سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہر بیوی کو اپنے ہسبینڈ کی بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے. جی جی، بہت سارے معاملات اللہ کرے میری بیوی بھی سن رہی ہو. ایکچولی میرے ہسبینڈ بہت اچھے انسان ہیں، اچھا اور ٹھیک ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ میری بیوی بہت اچھی ہے. اچھا تو بہت سارے ایسے حالات سنتی ہوں کہ علیحدہ ہسبینڈ نے دوسری شادی کر دی ہے یا جی جی دس جی ہے. جی. لیکن میرے ہسبینڈ نے نبی پاک کی سنت کو زندہ کر کے مجھ سے شادی کی تھی، ماشاء اللہ. اور انہوں نے اتنی اچھی طرح سے اس شادی کو نبھایا ہے. ابھی بھی نبھا رہے ہیں نا؟ بہت اچھی طرح سے نبھا رہے ہیں، جی جی بہت جی. اچھی طرح سے. تو یہ آپ نے کال کی اپنے ہسبینڈ کی تعریف کرنے کے لیے؟ ہسبینڈ کی تعریف کرنے کے لیے وہ سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں؟ نہیں وہ سن رہی ہے، وہ کام پر ہے. ہاں نہیں تو پھر کیا فائدہ وہ جب ان کو پتہ ہی نہیں آپ ان کی تعریف کر رہی ہیں. نہیں ان کو پتہ ہے جو میں ان کی عزت کرتی ہوں. جی جی بالکل، ہر بیوی کو کرنا چاہیے، ہر بیوی کو اپنے شوہر کی عزت کرنی چاہیے. بہت سارے یہاں پر میں جو باتیں سنتی ہوں نا ہسبینڈ وائف کی، جی جی، میں ان لوگوں کو آپ کے اس پروگرام کے اس سے کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو کوئی بھی لڑکی ہے، مطلب اس کو اپنے ہسبینڈ کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل کرنا ٹھیک ہے، چاہیے. بلا وجہ کا شک نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت بڑا سا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. جی جی، ٹھیک ہے. تو ہسبینڈ بھی کچھ ہوتے ہیں تھوڑے غصے والے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو دوسروں کی بات کو سننا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں. جی یہ تھوڑی دیر کا معاملہ نہیں ہوتا کہ لڑ جھگڑ کے بندہ ایک دوسرے سے وہ ہو جائے. تو میں اپنے ہسبینڈ کے لیے آپ سے یہ بات کروں گی کہ آپ ان کے لیے دعا کیا کریں بڑی زیادہ، کیونکہ میں ان کو کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو کر بھی بیٹھتے ہیں تو میں ان سے فوراً پوچھتی ہوں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں اللہ کی بندی تو دعا کیا کر بس. تو میں ہمیشہ اللہ سے راتوں کو اٹھ کے ان کی زندگی کی، ان کی آخرت کی ہر چیز، وہ اتنے اچھے انسان ہیں کہ میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو برے برے ہسبینڈ ہیں میں سب کو آپ کی فوٹو کاپی دوں تاکہ وہ آپ کو دیکھ کے زندگی سیکھے کہ اللہ ہسبینڈ تعالیٰ وائف ان کو کیا اسی ہوتے ہیں. طرح سے رکھیں اور نظر سے بچائیں، ہر چیز سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش و خرم رکھے. جی آمین آمین. اور اللہ میاں سے اور اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے ہسبینڈ سے ملوا دے انشاءاللہ. مجھے اتنا شوق ہے کہ ہم لوگ مسجد میں رہتے ہیں، ہمارے بہت بڑے بڑے امام عالم دین ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، وہ گھر میں بھی آتے ہیں. ماشاءاللہ اور میری وش ہے سم ٹائم ہم لوگ کھانا کرتے ہیں ان کا، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو بھی بلواؤں. نہیں میں آیا ہوا تو ہوں ابھی، دیکھیں نا میں تو اس وقت میں کتنے لوگوں کے گھروں میں بیٹھا ہوں نا. نہیں آپ کبھی آئے اور ہمارے ساتھ اچھا کھانا بہت کھائیں. شکریہ میری بہن، اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ حضرات کو دونوں میاں بیوی کو اسی طرح سے پیار محبت کے ساتھ رکھے، اور احترام ایک دوسرے کا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ حسن جزا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کیا حال ہے میرے بھائی؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک کا شکر. میں اکبر بات کر رہا ہوں. صرف اکبر یا کوئی آگے پیچھے بھی کچھ ہے؟ اکبر چوہان. اکبر چوہان، ماشاءاللہ. جی اکبر چوہان صاحب فرمائیں. تو سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، اور میری مسز جو ہے وہ پریگننٹ ہے. ابھی ان کو تقریباً جو ہے 7واں مہینہ شروع ہوگا. 7واں مہینہ؟ تو ہم نے پہلے 3 ایکوگرافی کرائی ہیں، وہ بالکل تقریباً نارمل تھی، بالکل صحیح تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو ابھی 2-3 دن ہوئے ہم نے دوسری جب ایکوگرافی کرائی ہے تو اس میں ہمیں انہوں نے تھوڑا پریشان کر دیا. وہ اس طرح کے کہہ رہے ہیں کہ جو بچہ ہے مثلا اس کا جو دماغ ہے وہ یعنی کہ اس کا سائز جو ہے چھوٹا ہے ابھی. تو پھر انہوں نے نیکسٹ جو ہے ایگزامہ جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ ٹیسٹ کے دیا ہے وہ کرائیں گے، اسکیننگ وغیرہ، وہ بھی اب 1 ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد ہوگا. تو یہ اس لیے کیا ہے کہ چلیں تو آپ سے دعا کرائیں ہم.
اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اگر دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جی دیکھیں میں ابھی نا ریسنٹلی میرے جاننے والا ہے, اس کے بچے پیدا ہوئے, تو اس کو جی پہلے کہا کہ نہیں بچوں کے دماغ تھوڑے سے یہ ہیں وہ ہیں. اچھا جب پیدا ہو گئے پھر بھی اس کو کہا, آپ یقین کریں کہ الحمدللہ میں نے اس کو بتایا, دم کیا اس نے, میں نے بھی کیا, وہ بھی پڑھائی کرتا رہا. آپ اس نے جا کے جب دوبارہ اسکین کرایا, ان کا سی ٹی اسکین ہوا, تو آپ اندازہ کریں گے کہ ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ بچے تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بچہ جو ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنی قوت رکھی ہے, اتنی طاقت رکھی ہے کہ بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ٹھیک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو یقین رکھنا چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جتنی جو آلات ہیں نا, ٹھیک ہے یہ لیکن کوئی 100% وہ نہیں ہوتے یہ. تو آپ ہماری تو بھروسہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ بتاؤں گا بھی, انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے, اور آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ, میرا اللہ نے چاہا تو آپ کے بچہ بالکل ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت جزاکم اللہ و احسن الجزا. نیکسٹ کال لے لیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمد عثمان. محمد عثمان, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ میرے بھائی, اللہ کا بڑا کرم, شکر اللہ. فرماؤ. میں آپ کو 6 منتھ سے ٹرائی کر رہا ہوں, میری آج کال ملی ہے. 6 مہینے سے؟ 6 مہینے سے. اتنا تو یار آپ مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتے بھائی, تو ملاقات ہو جاتی ہے آپ سے. ہوتے نہیں تو میں نے آ بھی جانا تھا. اچھا, اور آپ سنائے ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ میرے بھائی, اللہ کا بڑا کرم, شکر اللہ. جی میرے بھائی, 6 مہینے سے آپ ٹرائی کر رہے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف کو آپس میں پیار رہنا چاہیے. جی جی ٹھیک ہے. دوسرا جو میری بہن نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وائف کو اپنے ہسبینڈ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, تو میں اپنی ان بہن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بھی نہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ ہسبینڈ ہاتھ سے نکل جائے. نہیں کیوں نکلے گا, ہاتھ سے نکل جائے گا, لیکن دل میں رہے گا انشاءاللہ. وہ دل میں رہے گا لیکن ہاتھ سے جاتا رہے گا. نہیں بھلے ہاتھ سے نکل جائے, دل میں رہنا چاہیے. نہیں میں بس یہی, کیونکہ میں خود میرڈ ہوں. ٹھیک ہے, تو جتنا بنتا. اچھا آپ تو نہیں نکلے نا ہاتھ سے؟ نہیں الحمدللہ. میں پھر کیوں یار ان کو کیوں خوف زدہ کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ ان کا خوف زدہ نہیں کر رہا, لیکن ایک دوسرے پہ 50% جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ 50 نہیں بھائی, 100% ٹرسٹ کرنا چاہیے. اچھا چلے ٹھیک ہے. محمد عثمان بھائی, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. چلے ٹھیک ہے, جزاکم اللہ حسن جزا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. آج جو ہے وہ ماشاءاللہ کال بھی اچھی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن فرمائیں. بچہ چھوٹا ہے جی جی 5 سال کا, تو تقریباً کرتا ضد بہت زیادہ کرتا, ضد کرتا ہے, اور ہاں جی کھانا پینا بھی کوئی چیز نہیں. اچھا حیدر اس کا نام ہے. صرف حیدر ہے یا آگے پیچھے کچھ ہے؟ جی صرف حیدر ہے, محمد علی حیدر ہے, علی حیدر ہے, کیا نام ہے؟ محمد حیدر ہے, یہ صرف حیدر ہے. صرف اس کے والد کا کیا نام ہے؟ والد کا حیدر احمد جی اس کا نام. ہاں تو یہ بولے نا, دیکھیں حیدر تو کہتے ہیں ببر شیر کو. ہاں جی حیدر احمد, اور نا تو آپ نے نام رکھا اس کا حیدر, تو اس نے اب کام بھی تو حیدروں والے کرنے نا, ببر شیروں والے کام کرے گا نا وہ. ہاں جی تو حیدر احمد کہا کریں اس کو, ٹھیک ہے, جی جی, تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ کول ڈاؤن ہو, اور میں پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, وہی نا مطلب بہت ضد کرتا, اپنی مناوندا ہے نہیں, مطلب اس کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ کسی چیز دا بھی. کتنے بہن بھائی ہیں اس کے؟ ایک بہن ہے, 2 بیٹے ہیں. ایک بہن ہے اور وہ 2 بھائی ہیں. 2 بھائی ہیں. اچھا اچھا, چلے ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ہاں جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, جزاکم اللہ حسن جزا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں میری بہن. جی مفتی صاحب, میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر بالکل گھر کے قریب مسجد ہو اور بندہ اتنا مجبور ہو کہ وہ مسجد میں نہ جا سکے, نماز نہ پڑھ سکے, اور جمعے کا خطبہ ہو رہا اور وہ آدمی ہو, تو گھر میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ جب امام صاحب وہ کروا رہے ہوتے ہیں جماعت, تو وہ ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں گھر میں نماز؟ اچھا جی, یہ اس سوال کا مجھے جواب بتا دیں پلیز. چلیں بتاتا ہوں میں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, جزاکم اللہ احسن الجزا. جواب دے لیتے ہیں. اچھا میری بہن نے جو ہے وہ آسیہ کے متعلق سوال پوچھا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ 4 عورتوں کو تمام دنیا کی عورتوں پہ فضیلت عطا فرمائی. اس میں ایک آسیہ اور ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح سے حضرت فاطمہ اور حضرت مریم. تو یہ 4 عورتیں ہیں, ان میں سے ایک آسیہ ہے.
تو لہذا میں نے بڑا دماغ میں سوچا کہ بھئی اس کے معنی میں کیا وہ ہو سکتا ہے. ایک معنی تو جو عصا یاسی کے معنی ہوتے ہیں، ایک تو امید کے ہونے کے بھی ہوتے ہیں، اور یعنی یعنی امید سے یعنی اچھا گمان رکھنا، امید رکھنا، یہ بھی ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ویسے بہت ذہن لڑایا اور معنی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہے، تو کوشش کریں گے کسی ڈکشنری میں دیکھ کے انشاءاللہ کہ اس کے کیا معنی اور بنتے ہیں. تو انشاءاللہ میں پھر منڈے کو آپ حضرات کو بتا دوں گا اگر مجھے یاد رہا. اچھا، دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے کہا ہے کہ جی عبادات کے درمیان میں نے کہا کہ بھئی عبادات بھی اتنی نہیں کرنی چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ بالکل اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے. دیکھیں، عبادات کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے، پہلے عورتوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ محترمہ تھیں، تو وہ فرائض کو پورا کرتی ہے، جو اس کے فرائض ہیں یعنی نمازوں کو پورا کرتی ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اسی طرح وہ رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھتی ہے، اور وہ حج کرتی ہے جب اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، اور اپنے گھر کو لک آفٹر کرتی ہے، اپنے شوہر کو لک آفٹر کرتی ہے. تو وہ گویا کہ وہ اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے، اور یہ سمجھیں کہ یہ ایک عبادت گزار خاتون ہے. اب اگر ایک عورت جو ہے شادی شدہ ہو، وہ نفل روزے رکھ رہی ہے، زیادہ نوافل پڑھ رہی ہے، اس سے اس کا گھر، اس کے شوہر، بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں ڈالی گئیں. ایک صحابیہ آئی کہا یا رسول اللہ، مرد تو حج کرتے ہیں اور مرد تو جہاد پہ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، تو ہم تو گھروں میں رہتے ہیں، تو ان کو تو ہم سے زیادہ فضیلت مل جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حج جو ہے وہ جہاد کے بقدر ہے، تمہیں اس سے بھی زیادہ یعنی اس کا ثواب ملتا ہے. تو باقی یہ اتنا بس آدمی جو ہے وہ اگر تسبیحات پڑھ لے، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلے کلمے کی پڑھ لے، پھر درود شریف کی پڑھ لے، استغفار کی پڑھ لے صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور جو فرائض ہیں ان کو پورا کر لے، اور سنت مؤکدہ جو ہیں ان کو پڑھ لے بس، اور اپنے گھر کی بچوں کو لک آفٹر کرے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، تو کہا کہ ایک دفعہ آئیں تو کچھ کہے بغیر چلی گئیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گئے اور پوچھا جا کے بھئی آج آپ آئی تھیں اور آپ نے کچھ کہے بغیر چلی آئیں. تو کہا یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی غلام یا باندی ہوں گی جو مال غنیمت میں آئے ہوں گے، تو آپ سے سوال کروں، لیکن شرم کے مارے میں سوال نہیں کر سکی اور واپس آ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ تو آپ نے کہا بتا دیں. تو آپ نے کہا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے. تو لہذا اس کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے بہت زیادہ وہ نوافل پڑھنا اور وظائف کرنا اور اتنا کرنا کہ جس سے گھر ڈسٹرب ہو، بچے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ تھوڑا مناسب نہیں ہے. علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی جو عورت بچے جس کے چھوٹے ہوں، جو شادی شدہ ہو اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، تو یہی اس کے اوپر یہ اس کا کرنا یہ سارا عبادت میں شامل ہے. دوسرا جو ہے وہ اکبر چوہان صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ بیٹا ہے، یعنی پیگنٹ ہے ان کی بیوی 7 مہینے کی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بچے کا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی مینٹل کوئی پرابلم ہے. تو دیکھیں سورہ تکویر ہے، اس کی آیت نمبر 20 سے لے کے 29 تک آپ اپنی اہلیہ سے کہیں کہ وہ پڑھا کریں، اور سورہ رعد کی آیت نمبر 8 پڑھا کریں، اور سورہ والحاقہ الحاقۃ ما الحاقہ اس کو پڑھ لیا کریں. آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں. اور سورہ تکویر آیت نمبر 20 سے لے کے 29 تک یہ پڑھ کر ان کو کہیں اپنی اہلیہ کو وہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ میرا اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت صحت مند اولاد عطا فرمائیں گے، اور خوش رہیں. اپنی اہلیہ سے کہیں خوش رہیں، کھائیں پئیں، کھجور کھائیں اور خوش رہیں، اور اللہ سے دعا کرتی رہیں. اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند اولاد عطا فرمائے. اچھا، دوسرا جو ہے اپنا میرے محمد عثمان بھائی نے کہا ہے کہ بیویوں کو جو ہے شوہروں پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بات ویسے سمجھ میں نہیں آئی. بھائی دیکھیں، ٹرسٹ جو ہے، شک جو ہے وہ شیطان شک پیدا کرتا ہے اور وسوسات پیدا کرتا ہے اور میاں بیوی میں لڑائی پیدا کراتا ہے. تو شک تو بڑی عظیم، بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے شک کی بیماری. تو شک بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور بھروسہ بالکل کرنا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ حضرات کو آپس میں پیار اور محبت سے رکھیں. اچھا دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے کہا کہ ان کا بیٹا پتہ نہیں بیٹا ہے یا نواسا ہے یا پوتا ہے کہ وہ 5 سال کا ہے اور اس کا نام حیدر احمد ہے. تو دیکھیں اس کو پورا حیدر احمد کے نام سے پکارا کریں یا احمد کے نام سے پکارا کریں، اور ساتھ ساتھ اس کے سورہ شورا اس کی آیت نمبر 13 یہ اس کے ماتھے کے سر کے بال سامنے رکھ کے ہاتھ رکھ کے اور یا بال پکڑ کے اس آیت کو 21 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں. اچھا اگر وہ جاگتے ہوئے نہیں کرنے دے تو جب وہ سو جائے تو سونے کے وقت اس کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا کچھ دن تک کرتے رہیں تو دیکھیں انشاءاللہ وہ تھوڑا سا جو ہے کام ڈاؤن ہو جائے گا اور تھوڑا بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرمائے. اچھا گھر کے قریب مسجد ہو اور امام خطبہ اور نماز جمعے کی مسجد میں پڑھا رہا ہو اور مرد حضرات یا عورتیں گھروں کے اندر اس امام کی اقتداء کر سکتے ہیں. دیکھیں جماعت کے لیے مقام کا ایک ہونا ضروری ہے، متصل ہونا چاہیے امام کو بھی اور مقتدیوں کو بھی. اب آج کل جیسے مسجدوں کے اندر وہ گھروں کے اندر لگے ہوتے ہیں ریڈیو یا اس کا کنیکشن لاؤڈ سپیکر کے ساتھ مسجدوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ تقریر اور خطبہ اور سب چیزیں ہوتی ہیں، تو گھروں میں بہنیں اور بھائی جو ہے وہ اس امام کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے جگہ کا ایک ہونا ضروری ہے، متصل ہونا. جگہ سے مراد یہ ہے کہ امام اور مقتدیوں کا ایک مقام پر ہونا ضروری ہے. اگر مسجد اور گھر بالکل متصل ہیں، بالکل ملا ہوا ہے، صرف ایک دیوار ہے اور 3 صفوں سے کم فاصلہ ہے، تو پھر جو ہے بالکل اگر متصل گھر ہے تو پھر تو جو ہے گھر میں اور لوگ بھی ہیں تو پھر تو پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ اگر دور ہوں جیسے اور جگہ ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ نہیں پڑھی جا سکتی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو بہت علم اور صحت کے ساتھ ایمان پر استقامت عطا کرے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا. جی بھائی میں نے کچھ دن پہلے آپ سے سوال کیا تھا ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں اور آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا. میں نے بھائی پوچھنا تھا اس میں ان کیس کہ ایسا ہو جائے کہ چانسز ہیں کہ کوئی ایک آدھ بال ایسا بھی رہ جائے جس کی گروتھ نہ ہو، تو مطلب وہ بے جان ہو، وہ لگا ہو اگا بھی دیں لیکن وہ بے جان رہے، تو اس بارے میں پھر کیا حکم ہوگا؟ اور میرا دوسرا سوال تھا بھائی آپ سے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، تو میں آپ ہی کے بتانے پر میں اپنی بیماری کے لیے سارا دن وہ آیت پڑھتی ہوں حضرت ایوب نے جو پڑھی تھی، اور میں الحمد شریف پڑھ کے پھونکتی ہوں، تو مجھے اس میں بھی کیا ویسا ہی اسی طرح ہی ثواب ملے گا؟ ضرور ملے گا، کیوں نہیں ملے گا انشاءاللہ. جی. اور تیسرا بھائی کریڈٹ کارڈ کے بارے میں ابھی کچھ دن پہلے میں نے سنا تھا، آپ بتا رہے تھے سارا جو وہ میں نے سنا تھا. میرا آپ سے صرف کوشچن یہ تھا، بلکہ مجھے سمجھ نہیں تھی یہ بات، کیونکہ میرے پاس کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہے. بہت عرصہ پہلے ایک لیا تھا جو اسی نیت سے لیا تھا کہ کوئی اس طرح بس جہالت تھی، لے لیا تھا کہ کوئی ضرورت پڑے اور اس پہ سود نہ دیا جائے اس طرح. لیکن بھائی جب مجھے کسی نے سمجھایا کہ جو ہم ڈاکیومنٹ جب سائن کرتے ہیں اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ ہم سود دیں گے، جی جی، تو وہ جب سارا گناہ تو اسی وقت ہی ہو گیا. تو جب میں نے یہ سمجھا تو میں نے اس کو اسی وقت واپس کیا اور میں توبہ استغفار کی. تو میں نے پھر آپ سے یہ جاننا تھا کہ پھر کسی بھی ضرورت اچھا دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، اس وقت بھی میں نے شاید اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا. جی جی. اب ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، جو میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میری وائف کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بینک جو ہے وہ بغیر کوئی ڈاکومنٹ سائن کیے ہوئے آپ کو کریڈٹ کارڈ بھیج دیتے ہیں. اچھا جی. اس میں آپ کوئی ڈاکومنٹ سائن نہیں کرتے، آپ بس جب کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک کریڈٹ کارڈ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی 2000 1500 3000 5000 جیسے اس کی یہ لمٹ ہے. تو اس کے اندر تو آپ کوئی ڈاکومنٹ سائن نہیں کرتے. لیکن جب آپ اکاؤنٹ بھی کھلواتے ہیں نا تو اس وقت بھی آپ بہت ساری چیزیں سائن کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آج تک آپ مجھے بتائیں کہ کسی بینکر نے جب آپ اکاؤنٹ کھول رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے سائن پہ سائن لیے جا رہا ہوتا ہے، سائن پہ اس پیپر پہ سائن، اس پیپر پہ سائن، اس پیپر پہ سائن، کبھی آپ نے پڑھا یا میں نے پڑھا کہ وہ ہم سے کیا سائن کروا رہا ہے؟ ہم تو سائن پہ سائن کیے جا رہے ہیں، اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں اور سائن پہ سائن کر دیے بالکل. تو اس کے اندر بھی اتنی شکیں ہوتی ہیں کہ آدمی اگر ان کو پڑھ لے تو پھر وہ اکاؤنٹ ہی نہ کھلوائے. اور جو ہے وہ تو اس وجہ سے وہ ایک معاملہ بالکل یقیناً جس نے بھی آپ کو کہا، اور میں بھی اکثر یہی کہتا ہوں کہ وہ ایک معاملہ تو آپ کرتے ہیں، لیکن
جب تک آپ سود دیں گے نہیں یا سود لیں گے نہیں اس وقت تک وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک ہے گناہ کی نیت کرنا. جی. تو اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ گناہ کی نیت سے گناہ نہیں لکھا جاتا. نیکی کی نیت سے نیکی لکھی جاتی ہے. گناہ جب تک کر نہ لیں اس وقت تک بھی بلکہ اس کے بعد بھی مہلت دی جاتی ہے کہ یہ معافی مانگ لے. تو وہ گناہ فرشتے جو ہے لکھتے ہی نہیں ہیں 3 دن کی، بلکہ آتا ہے کہ اس میں 3 دن بلکہ اس سے زیادہ مہلت دیتے ہیں. تو گناہ کی نیت کرنا سے گناہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس گناہ کو کر نہ لیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ کریڈٹ کارڈ کو ود ان دا ٹائم لمٹ اگر آپ نے اس کی پیمنٹ کر دی ہے، اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ یہ جو ہم آج کل جس ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں یہ تو کیپٹلسٹ معاشرہ ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور پیپر منی تو ختم ہوتی جا رہی ہے، پلاسٹک منی چلتی ہے ہر جگہ. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں استنبول میں تھا اور میرا چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا. اب جب وہ بیمار ہو گیا تو مجھے وہاں تو یقیناً ایسی صورتحال تو نہیں ہے نا کہ بھئی ہاسپٹل میں لے گیا میں اس کو. تو جب وہ لے کے گیا تو اب میرے پاس وہاں کے پیسے نہیں، صبح کا وقت تھا، بینک سارے بند، منی چینجر سارے بند. میرے خیال میں پہلا یا دوسرا دن تھا. تو میں اس کو اپنا ڈیبٹ کارڈ دے رہا ہوں، دوسرا کارڈ دے رہا ہوں تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا. اس وقت کے اندر میں نے وہ کریڈٹ کارڈ دیا، وہ ایکسیپٹ ہو گیا. آپ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ اور ود ان ٹائم لمٹ آپ پیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ اس لیے چلیں کہ اس کو کہیں نہ کہیں آپ جب سفر بہت کریں یا آپ کو تو اس وقت اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی رکھ لیں اور ود ان دا ٹائم لمٹ پیمنٹ کر دینی چاہیے. ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ کر دینا چاہیے کہ 40 ڈیز کے اندر پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی نکل جائیں. تو اس طور پہ میں نے عرض کیا تھا. ٹھیک ہے میری بہن، صحیح. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جزاکم اللہ حسن جزا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں جہانگیر بول رہا ہوں، آکسفورڈ کے نزدیک ہمارا چھوٹا سا ٹاؤن ہے. تو آپ کے ساتھ بات کرنے کا مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے تقریباً 2-3 ماہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور آپ کا پروگرام مسلسل دیکھ رہے ہیں. میں اور میری جو مسز ہیں ان دونوں نے آپ کے پروگرام سے کافی سا جو ہے متاثر ہو کے بہت سی چیزیں ماشاءاللہ جو ہے نا وہ شروع کر دی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ کا پروگرام جو ہے نا اس کا آپ یقین مانیں کہ داڑھی کا مجھے شوق تھا، میری چھوٹی سی داڑھی تھی، لیکن پچھلے یہ 1 ماہ سے میں نے اس داڑھی کو بڑھانا شروع کر دیا آپ کے پروگرام کی. اچھا ماشاءاللہ. اچھا داڑھی تو دیکھیں، داڑھی بھی ہے، ساتھ ساتھ پھر دین کو بھی اختیار کرنا ہے نا. تو یہی میں آپ سے بات کرنے لگا تھا کہ میری جو ہے نا نمازیں، میں پاکستان سے آیا ہوں تو میری نمازیں ماشاءاللہ میں پڑھتا ہی تھا. یہ نہیں کہ پھر بیچ میں وقفہ ہو گیا پھر نماز پڑھنا شروع کر دی. لیکن پچھلے جب 1-2 ماہ سے آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کیا نا تو میری 5 نمازیں ہیں ماشاءاللہ وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اور میں ہر کوشش کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں. اللہ آپ کو استقامت دے. سچی بات ہے کہ اس جو ہے نا آپ میرے جذبات سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ میری آواز جو ہے نا اتنی وہ خوشی سے نکل رہی ہے کہ میں جو ہے نا. اچھا ایک بات بتاؤں، آپ ریلیکس ہو جائیں اور آرام سے بات کریں، اس میں یعنی تھوڑا ریلیکس ہو کے کریں، کوئی بات نہیں. اچھا کوئی سوال ہے جہانگیر بھائی؟ آپ کا ویسے پورا نام کیا ہے یہ بتائیں. جہانگیر احمد. جہانگیر احمد. جی. تو یہ جہانگیر نام کی جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کے اندر میں نے دیکھا عام طور پہ غصہ بہت ہوتا ہے. یہ صحیح بات ہے. تو آپ میں اس لیے تھوڑا سا کم ہوگا کیونکہ آپ نے جہانگیر کے ساتھ جو ہے وہ احمد لگا لیا ہے. جی سچی بات. تو اللہ تعالیٰ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائے. وہ تو عطا کر دی، اللہ برکات عطا فرمائے، ان کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا سوال کیا ہے جہانگیر بھائی آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میری ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی جو میری مسز کا بھی کافی جو ہے نا بیٹی کی طرف رجحان ہے کہ بیٹا ہو. اور ویسے بھی آپ کا پروگرام سنتے رہے ہیں تو آپ نے کہا ہے کہ بیٹیاں تو ہیں، آپ بیٹے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. بالکل، اللہ سے تو مانگنا چاہیے، کیوں نہیں مانگنا چاہیے. تو اگر اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ ہے تو وہ آپ پلیز بتا دیجیے گا. جی تو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. تو دوسرا میرا سوال ہے کہ میں اس سال حج کی تیاری کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا کریں میں اور آپ وہاں حج پہ حرم میں آپ کی اور میری ملاقات ہو جائے. اس سے بڑی بات میرے زندگی میں میرے خیال میں ہوگی بھی نہیں. میں نے انشاءاللہ ضرور. میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ابھی حج کی توفیق عطا فرمائے. جی. تو آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ میری فیملی ہے، مثلا میرے امی ابو یا میرے بہن بھائی کسی نے بھی حج نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو ابھی میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ مجھے امی ابو کا حج کروانا چاہیے یا ان کو حج پہلے کرنا چاہیے، اس کے بعد مجھے حج پہ جانا چاہیے، یا میں اس سال حج پہ چلا جاؤں،
یا مثلا اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کر دیں تو بہت اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ جو ہے نا بینک کی جاب، اس کے بارے میں تھوڑا سا. آپ بینک میں جاب کرتے ہو؟ نہیں میں نہیں کرتا، میری مسز کرتی تھی، لیکن ابھی وہ ہے نا بیبی ہونے کے بعد انہوں نے چھوڑ دی ہے. تو وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر میں واپس اس جاب پہ جاؤں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ میرے سوال اور بھی تھے، لیکن انشاءاللہ میں پھر کوشش کروں گا کہ آپ سے بات کروں. تو انشاءاللہ میں پھر ٹرائی کرتا رہوں گا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے کا. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ سے پھر. میرے ایک دو اور بھی کوشچن ہیں لیکن وہ تھوڑے سے لینتھی ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے اگر پرائیویٹلی بات ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. اچھا وہ بھی دیکھیں، اللہ نے چاہا تو ضرور ہو جائے گی. کتنے لوگ تمنا کرتے ہیں، دیکھیں کہیں نہ کہیں چلتے پھرتے کہیں مسجد میں کہیں نہ کہیں میری ملاقات ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہوں، آپ لوگوں میں ہی رہتا ہوں، میں کوئی آسمان میں نہیں رہتا. تو کہیں نہ کہیں چلتے پھرتے ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن جزا. اچھا ایک اور کال لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائے میرے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ میں خرم احمد بات کر رہا ہوں. خرم احمد صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ کی دعائیں چاہیے. جی جی میری دعائیں بالکل آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے نام جیسے خرم ہے، آپ کو اللہ زندگی بھی خوش و خرم عطا فرمائے. جی مفتی صاحب آپ کو دیکھتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے بس. اچھا، اور میرے ایمان کا کیا ہوگا؟ میں تو آپ لوگوں کو نہیں دیکھتا. نہیں لیکن آپ کا ایمان تو ہم سے بات کر کے، آپ سے ہدایت جو ملتی ہے ہمیں، یہ بات ہے، آپ لوگوں سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے نا مجھے بھی. بالکل. جی 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 جی. دو تین سوال ہیں. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ فرسٹ آف آل میرا بیٹا ہے 1.5 سال کا ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے محمد حیان. محمد حیان. ٹھیک ہے. حلوہ والا ہاں. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے حلوے والا ہاں کیوں کہا بھائی؟ نہیں وہ اکثر لوگ اس کو حیان. نہیں حلوے والا ہاں کیوں کہا یار؟ کیونکہ ہم نے قاری صاحب سے جب پڑھتے تھے تو وہ یہی سمجھاتے تھے کہ حلوے والا ہاں. میری وجہ سے آپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں حلوہ؟ مجھے تو حلوہ پسند ہی نہیں ہے یار. نہیں بالکل نہیں. تو مفتی صاحب وہ 1.5 سال کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے، لیکن اس میں ابھی ایک بہن نے شاید فون بھی کیا تھا آپ کو، اس میں موٹر ڈیولپمنٹ ڈیلے ہے. اچھا. یعنی وہ نہ بیٹھ پاتا ہے نہ کھڑا نہیں رہ پاتا. ابھی ایم آر آئی اسکین ہوا تھا اس کا، تو اس میں اس کا آیا کہ دماغ کے اندر کوئی مائلین ہوتی ہے اس میں ڈیلے ہے لیکن نیچرل ہے. اچھا. اب آپ کچھ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں اور اس نام کا مطلب بھی بتا دیں، کیونکہ ہم نے تو انٹرنیٹ سے دیکھ کے رکھ لیا تھا حیان. اچھا دیکھیں، حیان جو ہے وہ حیات سے ہے، اس سے فالان کے وزن پہ، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ زندگی والا. ٹھیک ہے. جی بالکل یہی مطلب. تو مطلب نام تو ٹھیک ہے، اور محمد ماشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اچھا نام تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. اچھا دونوں چیزیں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال اور ہے. جی. اچھا یہ ہم آئی فون کے اندر جو میں نے قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، جو میں تقریباً روز رات میں پڑھ بھی لیتا ہوں، تو اس کو باوضو ہی پڑھیں گے ہم ایسے ہی جیسے ہم نارمل قرآن شریف پڑھتے ہیں، یا کیونکہ اس کو ہم جیب میں بھی رکھتے ہیں موبائل کو، لیکن اس کے اندر یہ اپلیکیشن انسٹالڈ ہے، تو اس کا مجھے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو. اور ایک چھوٹا سا اور سوال. جی. اب یہ بہن نے کہا تھا کہ ان کے شوہر نے سنت کو زندہ کر کے دوسری شادی کری، تو یہ سنت کو زندہ کر کے کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے سنت کو زندہ کیا آج کل. اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دوسری شادی کی، انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کون سی سنت تھی. ہو سکتا ہے کہ یہ یا تو ہاں یا تو یہ تھا کہ اب یہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ جو سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو بڑی عمر میں تھی، ان سے عمر میں بڑی تھیں، جو پہلے بیوہ تھیں، تو ہو سکتا ہے ان کا اشارہ اس طرف ہو. اچھا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں عام مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے کہ یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کریں؟ نہیں تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ نہیں میرا ارادہ یہ کیونکہ میں اکثر ہمارے ایک ہے پاکستان کے مفتی صاحب ہیں، وہ اکثر اس چیز پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرو. جی ہاں، تاکہ امت مسلمانوں میں اضافہ ہو، یعنی اولاد میں اضافہ ہو اس طرح. ٹھیک ہے. تو ویسے دنیا کے اندر جو ہے نا 99% مرد جو ہے وہ دوسری خواہش لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، دوسری شادی کی خواہش لے کر. جی. تو یہ کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا میں اس کا جواب بالکل آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بالکل بڑی مہربانی. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جزاکم اللہ احسن الجزا. جواب دے دوں بھائی؟ ہمارے مامون بھائی کی اجازت ہوتی ہے تو ہم جواب دیتے ہیں بھائی. اچھا میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ بھائی کہ کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ جب کرایا
اور اس میں کوئی بال ایسا ہو جو سر پہ ہو اور وہ بے جان ہو، تو دیکھیں وہ تو اب آپ نے لگوا لیا ہے تو وہ آپ کے اب بالوں کے حکم میں ہی ہے، اس کا دھونا غسل فرض ہو جائے یا جب آپ ناپاکی کے بعد پاکی کا جب غسل کرتے ہیں تو اس میں اس کا دھونا ضروری ہے، تو وہ اب بالوں کے حکم میں ہی ہوگا، جیسے کہ جو نیچرل بال ہوتے ہیں قدرتی بال انہی کے حکم میں ہوگا وہ۔ اچھا اب دوسرا جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کا میں نے بتا دیا۔ جہانگیر بھائی، اللہ رب العزت آپ حضرات کو صحت مند اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ سورہ ماعون یہ اما پارے کے اندر ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، تو یہ 21 دفعہ آپ روزانہ پڑھا کریں، اور آپ کی اہلیہ محترمہ سورہ مریم کی شروع کی 5 آیتیں روزانہ 21 دفعہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت ضرور صحت مند عافیت والی اولاد عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، ہم بھی دعا کریں گے آپ کے لیے۔ اچھا دوسرا آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ کا حج کرنے کا ارادہ ہے اور فیملی میں سے کسی نے نہیں کیا، یعنی والد والدہ نے نہیں کیا اور کسی نے نہیں کیا۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور کافی سالوں سے آپ کے اوپر حج فرض ہے، اور آپ کے والدین کے اوپر حج فرض تھا یا فرض ہوا ہے اور وہ انہوں نے نہیں کیا، تو وہ تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیسوں سے جلد جو ہے وہ حج کر لیں۔ لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں اور ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ حج کر لیں، کیونکہ آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، آپ اپنا فرض حج کر لیں۔ کرنے کے بعد جو ہے اچھا کوشش میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جب بھی آپ کریں تو اگر آپ اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں تو اہلیہ کو بھی ساتھ لے جائیں، اور اگر اللہ نے آپ کو بہت توفیق دی ہے تو اپنے والدین کو بھی ساتھ لے جائیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ حج کروا لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ صرف اپنا حج کر لیں، پہلے حج فرض ادا کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے ارادہ کریں کہ نیکسٹ ایئر جو ہے اپنے والدین کو آپ حج کروا دیں۔ اچھا یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر تو حج فرض نہیں ہے، اگر ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے جب کی صورتحال ہے تو خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ ان سے سوال نہیں کریں گے، وہ جواب دہ نہیں ہے۔ اور آپ کے اوپر حج فرض ہے، خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ جواب دہ ہوں گے حج نہ کرنے کا، کیونکہ آپ کے اوپر فرض تھا۔ تو لہذا آدمی کو جب اپنا فرض اس کو پہلے پورا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر والدین کو کرانا ہے تو بالکل والدین کو کرائیں، اور بالکل کرانا بھی چاہیے، ان کا حق بنتا ہے اور ان کو حج کروا سکتے ہیں آپ۔ تو بہتر جو میں نے اب بات عرض کر دی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ہے دیکھیں، ایک آدمی اگر بینک میں جاب کر رہا ہے تو آج کل تو بینک کے اندر کافی شعبے ہوتے ہیں، مطلقاً بینک کے اندر جب آدمی جاب کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس جاب کو کرتے کرتے ساتھ ساتھ دوسری جاب بھی ڈھونڈتا رہے، اور جب اس کو ایک اچھی جاب دوسری جاب مل جائے تو ملنے کے بعد پھر اس جاب کو چھوڑے، اور جب تک دوسری جاب نہ ملے اس جاب کو کرتا رہے، اور جیسی دوسری جاب مل جائے تو اس جاب کو چھوڑ کے دوسری جاب کرنا شروع کر دے۔ باقی جو ہے وہ بغیر کوئی جاب ملے جب چھوڑے گا تو پھر اگر پریشانی میں آ گیا، کیونکہ ہمارا یقین بہت کمزور ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جی ہم نے بینک کی نوکری چھوڑ دی، ہم تو پریشان ہو گئے، ہمارا تو گھر چلا گیا، ہماری تو فیملی ڈسٹرب ہو گئی، ہمارا تو کام ڈسٹرب، یہ سب کیونکہ ہمارا یقین اور ایمان بہت کمزور ہے۔ تو اس لیے علماء ہمارے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ استغفار کرتا رہے اور ساتھ ساتھ اچھی جاب ڈھونڈتا رہے، جیسی اس کو اچھی جاب مل جائے تو پھر جو ہے وہ اس جاب کو چھوڑ کے اس جاب کو کر لے۔ اور آپ کی اہلیہ جو ہے کیونکہ وہ جاب چھوڑ چکی ہیں تو لہذا ان کو چاہیے کہ اگر اب وہ مستقبل میں اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو کوئی ٹیچرنگ کا یا کوئی اچھا کام جس کے اندر شرم حیا عزت آبرو ہر چیز جو ہے عورت کا وقار قائم رہے تو وہ کوئی جاب کر سکتی ہیں، باقی کیونکہ وہ تو چھوڑ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا میرے بھائی خرم بھائی، اللہ تعالیٰ محمد حیان کو صحت عطا فرمائے، سورہ تکویر کی آیت نمبر 20 سے لے کے 29 تک روزانہ 7 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ میرا اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیں گے۔ سر پہ ہاتھ رکھیں اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 20 سے لے کے 29 تک جو ہے وہ تلاوت کریں 7 دفعہ، انشاءاللہ اول و آخر درود شریف پڑھنا نہ بھولیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ دوسرا جو ہے وہ آئی فون کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر، چلیں آئی فون کا جو سوال پوچھا ہے، دیکھیں آئی فون کے اندر جو فون ہوتا ہے جب اس کو آپ فائل کو کھول لیتے ہیں اور الفاظ سامنے لکھے ہوئے آ جاتے ہیں تو اب آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، آپ باوضو ہو کے اس کو چھو سکتے ہیں، اور آپ کا چھونا باوضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ
قرآن کو بغیر وضو کے چھونا منع ہے. قرآن سورہ واقعہ کے اندر انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. تو اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ سورہ واقعہ میں یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن کو مت چھوؤ مگر جب کہ تم بہت زیادہ پاک ہو. تو لہذا قرآن اس صورت کے اندر وہ پھر قرآن کے حکم میں ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے قرآن کو چھونا منع ہے اسی طرح اس کو بھی اب آپ نہیں چھو سکتے، لیکن جیسی وہ فائل بند کریں گے تو آپ جو ہے اس کو پھر چھو سکتے ہیں، وہ جیب میں رکھیں. لیکن جب تک وہ فائل اوپن نہیں ہوگی اس وقت تک وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہوتا. مطلقاً قرآن اور آئی فون کے قرآن کے اندر فرق ہے. مثال کے طور پہ ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، اب حافظ قرآن کے سینے کے اندر قرآن موجود ہوتا ہے، لیکن وہ باتھ روم میں بھی جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ غسل بھی کرتا ہے، وہ سب کام کرتا ہے. تو کیونکہ وہ سینے کے اندر محجوب ہے، تو جو چیز محجوب ہوتی ہے کل معدوم، وہ معدوم کے حکم ہوتی ہے، یعنی وہ موجود نہیں ہوتی. اسی طرح سے آئی فون جو ہے جب اس کے اندر قرآن موجود ہے، آپ نے ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے، تو اب جب وہ اس کے اندر وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے جیسی. لیکن آپ جب کھول لیں گے اور سامنے الفاظ، اس صورت میں اگر آپ باتھ روم میں جاتے ہیں اور بغیر وضو کے اس کو چھوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ناظرین ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر آپ کی کال لیں گے اور جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.